बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज की वीडियो बहुत अहम और ख़ास है, लिहाजा इसको रीपोस्ट करते जाएं साथ साथ में, ताकि हर एक आदमी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो जिस घर में ये 5 चीज़ें हों वहाँ जिन्नात का बसेरा ज़रूर होता है। घर में रखी हुई चीज़ें जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपने बहुत से लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि हमें अपने घर की फ़लाँ कमरे में नींद नहीं आती, या फ़लाँ जगह बैठते ही दिल घबराने लगता है। इसकी वजह वही 5 चीज़ें होती हैं। जिन्नात इन चीज़ों के ज़रिए घर की रूहानी फ़ज़ा को कमज़ोर करते हैं और फिर वहाँ अपना असर जमा लेते हैं। तो क्या आप अपने घर को जिन्नात का घर बनने की इजाज़त देंगे? नहीं ना। तो फिर जान लो कि वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो जिन्नात की कशिश का सबब बनती हैं। अगर आपके घर में ये 5 या उन 5 में से कोई एक भी चीज़ है तो उसे घर में जगह ना दें, ताकि आपका घर जिन्नात के बसेरे करने से बच जाए। सबसे पहली चीज़ ये है, मोहतरम नाज़रीन, ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिन्नात किसी भी जगह बिला वजह बसेरा नहीं करते। वो ऐसी जगहों और ऐसे घरों को मुंतखब करते हैं जहाँ उनके लिए साजो सामान माहौल हो, अट्रैक्शन हो, मखसूस अलामात हों और सबसे बढ़कर वहाँ 5 ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। जब वो चीज़ें किसी घर में मौजूद होती हैं तभी तो वो घर रफ्ता रफ्ता उनके लिए महनूस बनता चला जाता है। फिर वो इस घर को सिर्फ आर्जी क़यामगाह नहीं समझते बल्कि अपना ठिकाना बना लेते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस ख़तरे को तब महसूस करते हैं जब मामलात हद से बढ़ चुका होते हैं। घरों में लड़ाइयाँ, सुकून का ख़त्म हो जाना, इबादत से दिल का अचाट होना या अचानक अजीब वाक़यात का पेश आना, ये सब इसी तरफ इशारा हो सकते हैं कि घर का माहौल अब महफूज नहीं रहा। इसीलिए बुज़ुर्गों और उलमा ने बार बार ख़बरदार किया है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखना रूहानी तौर पर इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। ये 5 चीज़ें रूहानी खसार को कमज़ोर कर देती हैं। ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें जिन्नात ख़ास तौर पर पसंद करते हैं, जिनकी मौजूदगी उन्हें खींच लाती है और जिनके होते हुए वो उस घर को अपना घर समझने लगते हैं। अगर किसी घर में ये 5 चीज़ें मौजूद हों तो वहाँ जिन्नात का बसेरा होना कोई हैरत की बात नहीं रहती। इसीलिए इन चीज़ों को जानना, पहचानना और हर वक्त घर से दूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गफलत पूरे घर के सुकून को ख़तरे में डाल सकती है। जिस घर में ये 5 चीज़ें हों वहाँ जिन्नात का बसेरा ज़रूर होता है। नंबर 1, मोहतरम नाज़रीन, घर असल में सुकून, पाकीज़गी और रहमत की अलामत होता है, मगर जब यही घर सफाई से महरूम हो जाए तो वो रहमत की जगह आस्ता आस्ता गैर मराई मखलूक के लिए कशिश बनने लगता है। अब अगर हम इस पहले नुक्ते पर गौर करें तो नापाक या गंदी एशिया वो खामोश सबब बनती हैं जो किसी घर को रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देती हैं। वो सामान जिस पर मुसलसल मैल, बदबू या नजासत जमा रहती है, चाहे वो कपड़े हों, पुराने बिस्तर, गोदाम में पड़ी चीज़ें हों या बाथरूम और किचन के नज़रअंदाज किए गए कोने, ये सब मिलकर घर के माहौल को आलूदा बना देते हैं। इस्लामी तलमात में पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है और जहाँ पाकीज़गी ख़त्म हो जाए वहाँ रहमत के बजाय बोझ उतरने लगता है। रूहानी तौर पर यह बात बारहा बयान की गई है कि जिन्नात गंदगी, तफन और गफलत वाली जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे मकामात जहाँ सफाई का एहतमाम न हो, जहाँ बदबू रची बसी हो, वहाँ इंसान खुद भी बेचैन रहने लगता है और यही बेचैनी जिन्नात को इस जगह की तरफ मुतवज्जो करती है। नापाक एशिया जिन्नात के लिए एक तरह से दावत बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ ना ज़िक्र होता है, ना पाकीज़गी और ना ही रूहानी हिफाजत का एहतमाम। जब किसी घर में गंदगी मुस्तकिल हो जाए तो उसके मनफी असरात आस्ता आस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। घर में बिला वजह लड़ाइयाँ, बच्चों का ज़िद्दी और खौफज़दा हो जाना, रात को अजीब आवाज़ों का महसूस होना या दिल का हर वक्त घबराहट में मुब्तला होना,
یہ سب اسی بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول اب صرف انسانوں تک محدود نہیں رہا۔ جنات ایسے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتے، کیونکہ وہاں انہیں روکنے والی کوئی روحانی دیوار باقی نہیں رہتی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گندگی صرف جسمانی مسئلہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناپاکی سب سے پہلے روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب روح کمزور ہو جائے تو انسان عبادت سے دور ہونے لگتا ہے، دل میں ذکر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور یہی خلا جنات کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں صفائی کو معمولی سمجھا جائے، وہاں جنات آہستہ آہستہ بسیرا کر لیتے ہیں اور پھر اس گھر کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس نکتے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ناپاک یا گندی اشیاء صرف نظر آنے والی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ جنات کو اٹریکٹ کرنے والی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہوتی ہیں۔ اکثر کسی گھر میں مسلسل گندگی، بدبو اور بے ترتیبی موجود ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر کی روحانی حفاظت خطرے میں ہے۔ گھر کو صاف رکھنا صرف صحت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر واقعی انسانوں کا گھر رہے، نہ کہ جنات کی قیام گاہ بن جائے۔ جس گھر میں یہ 5 چیزیں ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 2، پرانے تعویذ، کاغذات یا نامعلوم تحریریں جو مقصد کے بغیر رکھی ہوں۔ کچھ گھر بظاہر آباد اور روشن ہوتے ہیں، مگر ان کی دیواروں میں چھپی بے خبری انہیں آہستہ آہستہ ایسی مخلوق کی پناہ گاہ بنا دیتی ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اب اگر دوسرے نکتے کی طرف آئیں تو پرانے تعویذ، بوسیدہ کاغذات یا نامعلوم تحریریں وہ خاموش خطرہ ہیں جنہیں اکثر لوگ محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گھر کے کسی کونے، الماری، صندوق یا بستر کے نیچے پڑی یہ چیزیں بظاہر بے زر لگتی ہیں، مگر روحانی اعتبار سے ان کی حیثیت نہایت حساس اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ تحریریں جن کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے لکھی، کیوں لکھی اور کس مقصد کے لیے رکھی گئی، وہ گھر کے ماحول کو غیر محسوس طور پر بدل دیتی ہیں۔ روحانی ماہرین کے مطابق جنات کو ایسی چیزیں بہت جلد متوجہ کر لیتی ہیں جن میں ابہام، غفلت اور لا علمی شامل ہو۔ نامعلوم تحریریں یا پرانے تعویذ جن پر کبھی دم ہوا ہو، کبھی کسی مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہوں یا جن کا پس منظر ہی واضح نہ ہو، یہ سب جنات کے لیے ایک دروازے کی مانند ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اشیاء گھر میں غیر ضروری طور پر موجود رہتی ہیں، ویسے ہی جنات اس جگہ کو قابل قیام سمجھنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں بسیرا جما لیتے ہیں۔ ان اشیاء کی منفی اثرات فوراً سامنے نہیں آتے بلکہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ گھر میں بے وجہ الجھن، فیصلوں میں رکاوٹ، دل کا عبادت میں نہ لگنا یا بچوں کا غیر معمولی خوف زدہ رہنا، یہ سب اس غیر محسوس اثر کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں قرآن رکھا ہے مگر دل پر اثر نہیں ہوتا، دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو جنات کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پرانے تعویذ خاص طور پر اس لیے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں کہ ہر تعویذ نیک نیت سے نہیں بنایا جاتا۔ کچھ تعویذ حفاظت کے نام پر ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ جب ایسے تعویذ یا تحریریں مقصد کے بغیر گھر میں پڑی رہیں تو وہ جنات کے لیے ایک مستقل اشارہ بن جاتی ہیں کہ یہ گھر غفلت میں ہے، یہاں روک ٹوک نہیں، یہاں قیام ممکن ہے۔ اکثر گھروں میں یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئیں اور کیوں سنبھال کر رکھی گئیں۔ یہی لا علمی سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ جنات ایسے گھروں کو اپنا مقصد بنانے میں دیر نہیں لگاتے جہاں انسان خود اپنے ماحول سے بے خبر ہو۔ اس لیے یہ نکتہ نہایت سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ پرانے تعویذ، نامعلوم کاغذات اور بے مقصد تحریریں صرف کاغذ نہیں ہوتی بلکہ یہ جنات کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں بن سکتی ہیں۔ اگر گھر میں ایسی کوئی شے موجود ہو جس کا مقصد واضح نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شے گھر کو جنات کے قیام گاہ بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے منفی اثرات نے جنم لینا شروع کر دیا ہوتا ہے۔
جس گھر میں یہ 5 چیزیں ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 3، موسیقی، شور یا لہو لہب سے وابستہ اشیاء جو میں بے مقصد پڑی ہوں۔ کچھ گھر بظاہر ہنستے بستے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے غفلت اور شور میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت بعض گھروں کو انسانوں کے بجائے غیر مرئی مخلوق کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ تیسرے نقطے کی طرف آئیں تو موسیقی، شور یا لہو لہب سے وابستہ اشیاء وہ عناصر ہیں جو گھر کے روحانی توازن کو خاموشی سے بگاڑ دیتی ہیں۔ وہ آلات، سامان یا چیزیں جو بے مقصد پڑی ہوں، جن کا استعمال صرف وقت گزاری، غفلت یا بے راہ روی کے لیے ہو، یہ آہستہ آہستہ گھر کے ماحول سے سکون کو نکال دیتی ہیں۔ بظاہر یہ چیزیں محض تفریح کا ذریعہ لگتی ہیں مگر روحانی اعتبار سے ان کے اثرات بہت گہرے اور دور رس ہوتے ہیں۔ علماء کے مطابق جنات ایسے مقامات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جہاں شور، بے ترتیبی اور غفلت کا غلبہ ہو۔ وہ گھر جہاں ہر وقت موسیقی کا شور ہو، جہاں ذکر، خاموشی اور وقار کے لیے جگہ نہ ہو، وہاں روحانی فضا کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی کمزوری جنات کو اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ وہاں نہ روک ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ماحول موجود ہوتا ہے جو انہیں دور رکھ سکے۔ ایسی اشیاء جن کا تعلق لہو لہب سے ہو، جنہیں یوں ہی سنبھال کر رکھ دیا گیا ہو، وہ گھر کے لیے غیر محسوس دعوت بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا سب سے پہلا منفی اثر دل پر پڑتا ہے۔ انسانوں کا دل عبادت سے اچاٹ ہونے لگتا ہے، قرآن سننے یا پڑھنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور خاموشی انسان کو کاٹنے لگتی ہے۔ یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گھر کا روحانی سکون متاثر ہو رہا ہے۔ جب دلوں سے سکون نکل جائے تو گھر صرف اینٹوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور ایسے ہی گھروں کو جنات اپنا قیام گاہ بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں موسیقی یا تفریح سے وابستہ اشیاء اس نیت سے رکھی جاتی ہیں کہ کبھی استعمال کر لیں گے، مگر وہی اشیاء وقت کے ساتھ غفلت کی علامت بن جاتی ہیں۔ گھر میں بلا وجہ شور، بچوں کا ضدی پن، بات بات پر غصہ یا رات کے وقت عجیب بے چینی، یہ سب اس ماحول کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ جنات ایسے گھروں میں زیادہ دیر نہیں لگاتے کیونکہ وہاں پہلے ہی روحانی کمزوری موجود ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنات صرف اندھیرے یا ویران جگہوں میں ہی نہیں آتے بلکہ وہ ان گھروں میں بھی بسیرا کر لیتے ہیں جہاں غفلت عام ہو جائے۔ لہو لہب سے وابستہ اشیاء اگر بے مقصد پڑی رہیں تو وہ آہستہ آہستہ گھر کو ذکر سے دور اور شور کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہی تبدیلی جنات کے لیے سب سے پسندیدہ ہوتی ہے، اسی لیے اس نقطے کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ موسیقی، شور یا غفلت سے جڑی اشیاء اگر گھر میں بلا ضرورت موجود ہوں تو وہ جنات کو اٹریکٹ کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر گھر کو واقعی سکون، رحمت اور حفاظت کی جگہ بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ایسی چیزوں پر نظر رکھی جائے، ورنہ یہی اشیاء گھر کو جنات کا بسیرا بنا سکتی ہیں اور انسان کو اس کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ جن گھروں میں یہ 5 چیزیں ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ گڑیا، مجسمہ یا انسانی شکل والی اشیاء جن گھروں میں یہ 5 چیزیں ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ گڑیا، مجسمہ یا انسانی شکل والی اشیاء جن کی آنکھیں چہرہ یا شناخت نما ہوں۔ کچھ گھر ظاہری طور پر سجے سنورے ہوتے ہیں مگر ان میں رکھی بعض اشیاء گھر کو رحمت کے بجائے انجانی مخلوق کی خاموش توجہ کا مرکز بنا دیتی ہیں۔ اب چوتھے نقطے پر غور کریں تو گڑیا، مجسمہ یا انسانی شکل والی وہ اشیاء جن کی آنکھیں چہرے یا ساخت نمایاں ہوں، روحانی اعتبار سے نہایت حساس سمجھی جاتی ہیں۔ بظاہر یہ چیزیں سجاوٹ، یادگار، بچوں کے کھیل کا سامان لگتی ہیں، مگر جب یہی اشیاء برسوں سے گھر میں موجود ہوں اور ان پر کسی کی خاص توجہ نہ ہو تو وہ ایک مختلف نوعیت کا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر وہ گڑیا یا مجسمہ جس کی نظریں تاثرات یا انسانی مشابہت واضح ہو، وہ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ روحانی روایات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جنات کو ایسی اشیاء میں دلچسپی ہوتی ہے جو انسانی ساخت سے قریب ہوں۔ انسانی چہرہ، آنکھیں یا جسمانی حد و حال رکھنے والی چیزیں ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، خاص طور پر جب وہ اشیاء خاموشی سے کسی کونے میں رکھی ہوں
وہاں کے ساتھ وقت کے ساتھ یہ چیزیں گھر کے لیے ایک مستقل کشش بن جاتی ہیں اور یہی کشش جنات کے لیے اس گھر کو قابل قیام بنا دیتی ہیں۔ ان اشیاء کے منفی اثرات اکثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ گھر کے افراد کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بچوں کو انہی چیزوں سے ڈر لگنے لگتا ہے یا رات کے وقت عجیب احساسات جنم لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان گڑیاؤں یا مجسموں کی موجودگی میں نیند متاثر ہوتی ہے یا بار بار ایک ہی جگہ نظر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ گھر کی روحانی فضا متاثر ہو رہی ہے۔ اکثر یہ اشیاء تحفہ کے طور پر آتی ہیں یا سجاوٹ کے نام پر رکھ لی جاتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ گھر کے ماحول کا بوجھ بن جاتی ہیں۔ جنات ایسے گھروں کو پسند کرتے ہیں جہاں انسانی مشابہت رکھنے والی اشیاء ہوں، کیونکہ وہاں ان کے لیے ٹھہرنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں رہنے والے خود محسوس کرتے ہیں کہ ان کا گھر اب پہلے جیسا محفوظ یا پرسکون نہیں رہا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ایسی اشیاء زیادہ ہوں وہاں ذکر، دعا اور عبادت میں دل نہیں لگتا۔ گھر میں بلا وجہ خوف، بچوں کا اکیلا کمرے میں جانے سے گھبرانا یا کسی چیز کے ٹوٹنے یا ہلنے کا گمان ہونا، یہ سب منفی اثرات اس ماحول سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ جنات ان اشیاء کے ذریعے اس گھر کو آہستہ آہستہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور پھر وہاں سے ہٹنا آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے اس نکتے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ گڑیا، مجسمہ یا انسانی شکل والی نمایاں اشیاء محض سجاوٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ جنات کو اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اشیاء برسوں سے گھر میں موجود ہوں تو وہ گھر کی روحانی تحفظ کو کمزور کر دیتی ہیں اور یہی کمزوری جنات کے بسیرا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ گھر کو واقعہ انسانوں کا گھر بنائے رکھنے کے لیے ایسی چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ جس گھر میں یہ 5 چیزیں ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 5۔ محترم ناظرین، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا، جیسے دیواروں میں کوئی انجانا بوجھ چھپا ہو جو سکون کو خاموشی سے نگل رہا ہو۔ اب 5واں اور نہایت حساس نکتے کی طرف آتے ہیں۔ وہ پرانی بنڈ یا ٹوٹی ہوئی چیزیں جن کے قریب جاتے ہی عجیب سا خوف، گھبراہٹ یا بلا وجہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ سامان ہوتا ہے جسے ہم اکثر یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بس پرانا ہے یا کبھی کام آ جائے گا، مگر حقیقت میں یہی چیزیں بعض گھروں کو جنات کے قیام گاہ بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ جنات صرف گندگی یا شور ہی نہیں بلکہ کمزور، بوجھل اور غفلت زدہ ماحول کو بھی بہت جلدی پہچان لیتے ہیں۔ روحانی مشاہدات کے مطابق ایسی چیزیں جو ٹوٹی ہوئی ہوں، بند پڑی ہوں یا جن کا کوئی استعمال باقی نہ رہا ہو، وقت کے ساتھ ایک منفی کیفیت اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ خاص طور پر وہ سامان جو اندھیرے اسٹورز، بند کمرے یا ویران کونوں میں رکھا ہو۔ وہاں خاموشی اور ویرانی مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے جو غیر مرئی مخلوق کے لیے کشش بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ چیزوں کے پاس جاتے ہی دل گھبرا جاتا ہے، جیسے وہاں رکنا فطری نہ ہو۔ ان چیزوں کی سب سے خطرناک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قریب جا کر انسان کو بے وجہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ نیند میں خلل آنا، بار بار ڈراونے خواب دیکھنا یا رات کے وقت کسی مخصوص کمرے سے گھبرانا، یہ سب اسی بوجھل فضا کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ جنات ایسے مقامات کو جلدی اپنا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہلے ہی انسانی توانائی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ جہاں انسان کا دل مطمئن نہ رہے وہاں جنات کے لیے جگہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں پرانے صندوق، ٹوٹے فرنیچر، بند الماریاں یا برسوں سے نہ کھولے گئے بکسے موجود ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ سب بے جان چیزیں ہیں، مگر جب یہ سامان انسان کے دل پر بوجھ بننے لگے تو یہ محض سامان نہیں رہتا۔ جنات اکثر ان چیزوں کے ذریعے گھر میں اپنی موجودگی کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان خود ان چیزوں سے کترانے لگا ہے۔ یہی کترانا جنات کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ان اشیاء کے منفی اثرات صرف خوف تک محدود نہیں رہتے، آہستہ آہستہ گھر میں سکون ختم ہونے لگتا ہے۔
بات بات پر چڑچڑاپن آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات بڑے جھگڑوں میں بدلنے لگتی ہے اور دل عبادت یا ذکر کی طرف مائل نہیں رہتا۔